अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर मुख्तलिफ हलकों में अब तक बहस जारी है, लेकिन अहम सवाल यह है कि कौन सा सूबा मुस्तकबिल में इस मंसूबे का सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा। दस्तावेजात के मुताबिक ये बात यकीनी तौर पर सामने आती है कि सीपैक मंसूबे के तहत मुस्तकबिल में सबसे ज़्यादा फ़वाइद समेटने वाले सूबा KPK होगा, खैबर पख्तूनख्वा। इन फ़वाइद में तवानाई के मंसूबे, इंडस्ट्रियल पार्क्स, ड्राई पोर्ट, टोल टैक्स और दीगर मुनाफे शामिल रहेंगे। इतवार के रोज़ BNP मेंगल की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सियासी जमातों ने इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की मुकम्मल तौर पर जहां हिमायत की, तो वहीं वजीर आज़म नवाज शरीफ को उनके वादे याद दिलाए गए और साथ ही खास तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा भी किया गया। यह हमारी सियासी तारीख रही है कि हम मंसूबों को सियासत की नज़र करने में किसी हद तक खुशी महसूस करते हैं। ऐसा क्या मामला है जिसे मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात के जरिए हल नहीं किया जा सकता, बल्कि मीडिया में पेश करने में ज़्यादा फ़ायदा महसूस किया जाता है, यानी मुनक़सिम कौम, मुनक़सिम सोच और मुनक़सिम लीडरशिप। तो ये तो नताइज सामने आना ही है। $46 बिलियन का अजीम माशी मंसूबा जिससे पाकिस्तान की किस्मत बदली जा सकती है, उसे मुतनाज़े बनाने के लिए हम रिवायती हथकंडों को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मंसूबे को भी मुतनाज़े बनाया जा रहा है। जदीद चीन के मेमार जेंग जियाओपिंग ये कह गए, बिल्ली चाहे सफ़ेद हो या फिर काली, देखना यह है कि वो चूहा पकड़ती है या नहीं। चीनी तो डेंग के फलसफे पर अमल पैरा होकर दुनिया भर की फैक्ट्रियों पर मेड इन चाइना के ताले लगा चुके हैं, लेकिन हम अपनी किस्मत पर ताले लगाने में गालिबन ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। इसी मामले पर सवाल अपने पैनल से। पैनल में शामिल हैं लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार साहब, स्टूडियो में इम्तियाज़ आलम साहब, कराची स्टूडियो में मज़हर अब्बास, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, बाबर सत्तार और सलीम साफ़ी साहब। आपसे आज का पहला सवाल कुछ इस तरह से है। राहदारी मंसूबा और खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड सरमायाकारी, क्या सूबाई हुकूमत सियासत कर रही है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर सवाल रखा गया है। अगर आप इसे दुरुस्त समझते हैं तो हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं, अगर इस बात से मुत्तफिक नहीं है तो आप नहीं का ऑप्शन लेंगे। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले आप। देखिए, अगर किसी भी राहदारी के मंसूबे में राजदारी रखी जाए तो फिर बेदारी नहीं आती, और यही इससे में सबसे बड़ी खामी नज़र आती है कि अगर शुरू में ही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला के और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के ज़रिए अगर ये मंसूबा लॉन्च किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि चारों सूबे ऑन बोर्ड होते। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता ये है कि शायद हम तरक्की चाहते ही नहीं हैं, हम तरक्की के ख़िलाफ़ हैं। आप पाकिस्तान स्टील से लेके कराची मास ट्रांजिट तक देख लें, मंसूबे बनाते हैं, उनको चलाने की अहलियत नहीं रखते, या मंसूबे सिर्फ पेपर्स पे रहते हैं। एक ऐसा मंसूबा जो शायद हमारी लास्ट अपॉर्चुनिटी है, और अगर हमने इस मंसूबे को भी सियासत की नज़र कर दिया, जो कि बज़ाहिर लग रहा है, तो इससे इसका नुकसान किसी या फ़ायदा नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का नुकसान होने जा रहा है। और अब मुझे जो सूरत हाल लग रही है उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई इत्तेफाक राय बन पाएगा। जो मैं भी कल इत्तेफाक से इस्लामाबाद में था, उस कॉन्फ्रेंस में भी गया, जो तकारीर सुनी उसमें ज़्यादातर तकारीर इर्रेलेवेंट थी। शायद लोगों को पता ही नहीं था इस प्रोजेक्ट के बारे में, जिस तरह तकारीर कर रही थी। तो सियासत ज़्यादा हो रही है। लेकिन जिन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट अपने तौर पे पेश की, और सलीम साफ़ी वहाँ मौजूद थे, और उनकी तजवीज़ अगर मान ली जाती और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट का सिर्फ जवाब एहसन इकबाल साहब दे देते और बाकी फिर कोशिश करते कि जो डिक्लेरेशन है वो फैसले की शक्ल में सामने आता। कोई बदकिस्मती से सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ और ऐसा लगा कि बात अब भी नामुकम्मल है, और मुझे लगता नहीं है कि बहुत अरसे चलेगी। और ज़्यादा अरसे अगर ये कंट्रोवर्सी रही तो कोई भी बिज़नेस जो है या बिज़नेस जो इन्वेस्ट करता है वो कोई बहुत अरसे तक किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बन सकता। शायद बदकिस्मती होगी हमारी अगर ये मंसूबा नहीं रहा। मज़हर साहब, आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं? जी ठीक। इम्तियाज़ आलम साहब, सवाल का जवाब भी दीजिए, क्या वाकई सूबाई हुकूमत सियासत कर रही है, और साथ ये भी कि क्या सीपैक मंसूबा सियासत की नज़र होता दिखाई देता है? देखिए, तमाम मईशत जो है उस पर सियासत होती है, दुनिया भर में होती है। अभी इस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तो मुद्दे थे बलूचिस्तान के स्पोर्ट के हवाले से, गवादर की बंदरगाह के हवाले से, उसमें बलोचों की शिरकत, उसमें बलोचों का नौकरियों में हिस्सा, उसमें उनकी अक़लियत बनने का मामला वगैरह वगैरह। और वो चाहते हैं कि वहाँ पे टेक्निकल इदारे बने, तरबियत दी जाए, बलोचों को शामिल किया जाए।
اور ترقی کا بنیادی مدعا یہی ہوتا ہے جسے ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ جو بنیادی اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے سے فائدہ پہنچتا ہے انہیں آپ آن بورڈ لیں. مجھے اسی طرح جو کے پی کی حکومت بات کر رہی ہے اور انہوں نے چینی سفیر کو بھی ریفر کیا ہے چیف منسٹر صاحب نے, اور ہمارے ہاں ایک جنگ میں اور نیوز میں رپورٹ بھی چھپی ہے. میں سمجھتا ہوں رپورٹ بھی زیادتی والی بات ہے, کیونکہ جو منصوبے ابھی صرف کاغذ پہ ہیں اس کے فائدے گنوانا کہ کے پی کو فائدے ہوں گے, وہ تو سارے پچھلے آپ اٹھا لیں 5 سالہ منصوبوں کی تفصیلات اور ویژن جو ہے جو 25 سالہ ہے وہ سب اس میں ملیں گے. صرف ابھی بھاشا ڈیم کے لیے زمین لی گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کوریڈور ہے اگلے 2 سال میں اس پہ کوئی بہت زیادہ پاکستان میں منظر بدلتا نظر نہیں آئے گا. 15 سال لمبا ہے, پھر اس کے کئی فیزز ہیں. اب بنیادی بات جو آپ اٹھا رہے ہیں, مظہر نے بھی جو اٹھائی ہے کہ جتنے صوبے ہیں جس کا فائدہ سب کو ملنا چاہیے, اور چینی بیان بھی آیا ہے کہ پورے پاکستان کے عوام کے لیے ہے, تو ہم اپنا مذاق اور تماشا نہ بنوائیں اور سب کو آن بورڈ لے. اور اس کانفرنس نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم خود یہ کانفرنس بلائیں, وہ ایک کانفرنس کوئٹہ میں بھی کریں, پشاور میں بھی کریں, سندھ میں بھی کریں, اور تمام چیف منسٹرز کو آن بورڈ لیں. اور جیسے کہ اس نے مظہر نے کہا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کرنی چاہیے, اور اکنامک جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس میں کمیٹی ہونی چاہیے ایگزیکٹو کے لیول پہ, اور پارلیمنٹ میں جو کمیٹی بھی ہونی چاہیے, تاکہ یہ نہ ہو کہ اس پر ایک اتفاق ہو جائے, سب کو آن بورڈ لے لیں اور اس پہ سب متفق کر لیں آپ. کسی کی ترقی کی کوئی خلاف نہیں ہے, ایسی بلا وجہ اسے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نہ کی جائے. سیاست ہو رہی ہے, حسن نثار صاحب, صرف پختون کے پی کی حکومت نہیں کر رہی, یہ سب سیاست کر رہے ہیں. حسن نثار صاحب, کیا اتفاق ہو جائے گا جو تجاویز ابھی تک دی جا رہی ہیں, کیا اتفاق ہو جائے گا؟ اور اس سوال کا جواب بھی دیجئے. اس کا بعد میں پہلی بات یہ ہے کہ اقتصادی حوالے سے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور رسک فری فول پروف منصوبہ ہے. اس سے سیاست کی بھینٹ چڑھانا بنیادی طور پہ پاکستان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہوگا, اور کے پی کے حوالے سے عمران خان کی موجودگی میں یہ بات ناممکن ہے. جہاں تک تعلقات ہے خدشات کا, تحفظات کا, تو یہ گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے, جیسے باقی دوستوں نے کہا, کہ سب کو آن بورڈ لیں اور سیٹسفائی کریں. یہ جوڑ توڑ کرنے, یہ الیکشن دھاندلیاں, 2 نمبر قسم کے منصوبے بنانے, ووٹ بینک وغیرہ کے ساتھ کھلواڑ کرنا, ہیرا پھیری کرنا, یہ ثانوی قسم کی, یہ گھٹیا قسم کی سیاست ہے. بنیادی طور پہ یہیں اسی طرح کے ایشوز پہ پتہ لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کتنی بہتر سیاست کار ہے. میرا خیال ہے the ball is in the court of the government. سو اگر لوگوں کو تحفظات ہیں, آپ اس کو سیاست کا نام دے رہے ہیں, تو میرا خیال زیادتی کر رہے ہیں اتنے بڑے منصوبے کے معاملے میں. بلکہ میں اس کو ایسے انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ مختلف صوبے ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ اپنے عوام کا اپنا پراپر شیئر کے لیے اگر وہ بات کر رہے ہیں, تو اسے سیاست میں کہوں گا نہیں, میں کہنا چاہوں گا نہیں. ادروائز میرے پاس یہ اتنی بھیانک ہے یہ سچ کا قید. یہ خیبر پختونخوا کے ہی تھے, یہ شمس الملک صاحب سابق جو چیئرمین ویپڈا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ پڑھ کے چند صفحے. اللہ نہ کرے اس کی نوبت آئے, لیکن میں اس پہ اس طرح کامنٹ نہیں کروں گا کہ سیاست ہو رہی ہے. سیاست نہیں ہو رہی, نہیں, بالکل نہیں. میں نہیں یہ سمجھتا. مطلب یہ ملک کے ساتھ صریحاً ننگی چٹی غداری ہے. یہ وطن فروشی ہوگی جس کی اجازت میرا خیال ہے کسی قیمت پہ نہیں دی جائے گی. حسن صاحب, نہیں کا آپشن لے رہے ہیں یا کوئی بھی آپشن نہیں لینا چاہ رہے؟ نہیں سیاست ہو رہی. اس پہ اگر لوگ بات کر رہے ہیں, اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, اپنے مفادات کی بات کر رہے ہیں, تو why should be interpreted as کہ جی پالیٹکس ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, پالیٹکس بھی ہو رہی ہے تو کیا برائی ہے؟ پالیٹکس سنت ہے, کوئی گناہ تو نہیں ہے. ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب, امتیاز صاحب نے گفتگو میں کہا کہ 2 سال تک تو کچھ دکھائی بھی نہیں رہے گا, تو اس کا انتظار کیا جائے, نہ کہ معاملات کو اس طرح بڑھایا جائے. تو آپ کے خیال میں کہ کیا واقعی انتظار کرنا چاہیے, یا پھر صوبوں کو اپنی اپنی آواز بلند کرنی چاہیے؟ اور جیسے حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست ہے تو کرنی چاہیے, اگر سیاست ہو رہی ہے, وہ اسے کہہ نہیں رہے سیاست. اس سوال کا جواب اور ساتھ ہمارے سوال کا جواب.
دیکھیے جہاں تک مجھے یاد ہے سی پیک کے اوپر پرائم منسٹر ایک پہلے سے ہی ایک آل پارٹیز کانفرنس کر چکے ہیں. اگر ایسی ایک کانفرنس ہو چکی ہے تو اور اس کے میں سارے تمام لیڈران موجود تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج ان کے دوبارہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں. اس کے بعد مختلف اوقات کے اندر ان کے وزراء جا کے مختلف صوبوں کے اندر جن پہ جہاں پہ شکایات ہیں وہاں پہ اپنی بریفنگز دیتے رہتے ہیں. ان موقعوں کے اوپر یہ معاملات کیوں نہیں اٹھائے جاتے؟ صرف 3 تقریروں کا حوالہ آپ دیکھ لیجئے. ایک تھی جو کہ بی این پی کے مینگل صاحب نے وہاں پہ اپنی تقریر فرمائی. انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان علیحدہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی علیحدگی کی تحریکوں کی وجوہات کیا ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں اس چیز کو فرمایا. میں خود تو موجود نہیں تھا, جو حصے ٹی وی پہ دکھائے گئے میں اس سے ریفرنس دے کے آپ پہ بات کر رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان جو ابھی تک خاموش تھے, اب انہوں نے بھی اس کے بارے میں آواز اٹھانی شروع کر دی, کیونکہ اے این پی نے بھی آواز اٹھائی ہے اور پرویز خٹک تو اٹھا ہی رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو کے پی کے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں انہوں نے اپنے اپنے سٹیکس وہاں پہ لگانے ہیں. ایک اور آواز اٹھی جو کہ چودھری شجاعت کی تھی. انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے, یہ پہلی مرتبہ 46 ارب روپیہ آیا ہے ملک کے اندر, اور یہ نہ دیکھو کہ کس صوبے میں جا رہا ہے اور کہاں لگ رہا ہے. سڑکیں بن رہی ہیں, وہ کوریڈور بن رہے ہیں جو آج تک نہیں ہم بنانا چاہتے تھے, نہیں بنا پائے. اگر آج 2 لینز ہیں تو کبھی کل 4 ہو جائیں گی, 4 سے 6 بھی ہو سکتی ہیں. اور آنے دو پیسے کو, ورنہ یہ بھی لے کے چلے جائیں گے چائنیز یہاں سے. تو جس طریقے حسن نثار صاحب نے کہا کہ یہ کھلواڑ ہم اپنے ملک کے ساتھ نہیں کر سکتے. پنجاب میں لوگ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, یا سندھ والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ گوادر کو کیوں بلڈ کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ شکایت نہیں کی سندھ والوں نے. لیکن اور سملرلی اگر سڑکیں بن رہی ہیں جہاں پہ بھی بن رہی ہیں تو وہ تمام صوبوں کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ ہے. ظاہر ہے اگر پاکستان نارتھ ساؤتھ میں کوریڈور ہے تو نارتھ ساؤتھ انہی صوبوں سے ہو کے گزرے گا. ایک سندھ اور پنجاب میں سے گزرے گا, ایک بلوچستان اور پختونخوا میں سے گزرے گا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس قسم کی شکایت ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں. اور خاص طور پر پرویز خٹک صاحب کی بات میں جہاں تک کروں, مجھے آج احمد نورانی کا جو مضمون ہے میرے خیال میں ایک بہترین انالیسس ہے آف اس کا جو ریفیوٹ کرنے کا اس کے سٹانس کو. کیونکہ اگر کوئی انسان اسی کو پڑھ لے تو پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے تھوڑی ایگزیجریشن ہوگی, لیکن میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک اس نے ایک بڑے لاجیکل سینس میں بات کو سمجھایا. تو میرا خیال ہے کہ سیاست ہو رہی ہے, نہیں ہونی چاہیے. ہاں کا آپشن لے رہے ہیں شہزاد چودھری. بابر ستار صاحب, سڑکیں جہاں بھی بن رہی, سہولت جہاں بھی پہنچ رہی, جی سیاست ہو رہی. تو پاکستان بن رہا ہے اور پاکستان ترقی کر رہا ہے, تو پھر کیوں اس قدر آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ کیا آپ اسے سیاست سمجھتے ہیں, سیاست کہیں گے؟ عائشہ, سیاست دیکھیں ہر انسان کی اپنی سیاست ہوتی ہے. حسن صاحب نے جس طرح کہا, سیاست اچھی بری سیاست ایک بات ہے, لیکن سیاست ان اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے. جو مائنورٹی پروونسز ہیں ان کی ایک پولیٹیکل آپ کہہ لیں ریئلائزیشن ہے, پولیٹیکل اویئرنیس ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم مائنورٹی ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی آئی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی, اور ہم اپنے حقوق کے لیے جب لڑیں تو ہم نے پنجاب کے اگینسٹ لڑنا ہے اپنے حقوق کے لیے. یہ وہ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے جس میں ان کی پولیٹیکل اویئرنیس کی نشو و نما ہوئی ہے. سو وہاں پہ جب بھی آپ مائنورٹی کی بات کرتے ہیں وہ اس پہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے. بلوچستان سے بھی یہ بات ہوتی ہے, کے پی سے بھی ہوتی ہے, اور سندھ سے بھی یہ بات ہوتی ہے. پنجاب میں یہ بات نہیں ہوتی کیونکہ ہم مائنورٹی میں نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ پنجاب اتنا ڈیولپڈ ہے, سدرن پنجاب میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی ناردرن زیادہ. تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ آپ ساتھ والے کو دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ خوشحال تو نہیں ہے میرے سے. سو یہ نیچرل چیزیں ہیں, انہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ریئلسٹکلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ جتنی تجاویز ہیں کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ بالکل انیشیٹو لیں کہ لوگوں کو ایڈریس کریں. اگر ایک دفعہ بات نہیں انہیں سمجھ آ رہی یا ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں یا کوئی تحفظات رہ گئے, دوسری دفعہ بات کریں, تیسری دفعہ بات کریں, لیکن یہ سرگوشیوں میں یہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ مائنورٹی پروونسز کو بھی یہ بات سمجھنی پڑے گی. لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ ترقی پہلے سے ہوئی ہے وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے. کراچی میں ساری انڈسٹری آپ کی جتنا کمرشل سینٹر ہے وہ کراچی ہے, وہ کوئٹہ نہیں ہے, وہ پشاور نہیں ہے, وہ لاہور نہیں ہے, وہ کراچی ہے. سو کئی جگہوں کو ایڈوانٹیج ہوتی ہے اس ملک میں بھی. جب یہ منصوبے بنے گے کئی جگہوں کو نیچرل ایڈوانٹیج ہوگی, اور وہ ایڈوانٹیج آپ انڈو نہیں کر سکتے یہ کہہ کے کہ ویسٹرن روٹ پہلے بنا دیں. سو یہ مائنورٹی پروونسز کو بھی یہ بات سمجھنی پڑے گی. میجورٹی پروونس کا پھر یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو کے تحفظات کو ایڈریس کرے, اور 2 دفعہ 3 دفعہ تسلی سے ایڈریس کرے. لیکن سیاست ہو رہی ہے, لیکن بری سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہاں کا آپشن لے رہے ہیں آپ سوال کے جواب میں. جی ٹھیک.
आगे बढ़ेंगे, सलीम साफी साहब का ऑप्शन लेंगे। हमारे पास 4 हाँ और 1 नहीं है, लेकिन सलीम साफी साहब की राय जानने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने CPEC मंसूबे पर धरना दिनों में क्या कहा था, पहले ये सुनते हैं, देखते हैं, फिर साफी साहब की राय लेंगे। 35 अरब रुपए के कर्जे लेने लगे थे, ये किधर 35 अरब डॉलर, ये किधर जाना था? ये इनके इसमें से ज्यादातर पैसा इनके बैंक अकाउंट्स में जाना था। गुफ्तगू आपने सुनी। CPEC मंसूबा क्या है, जो 35 अरब डॉलर हैं वो कैसे आ रहे हैं और उनका क्या होगा। सलीम साफी साहब, राहदारी मंसूबा, खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड सरमायाकारी, क्या सूबाई हुकूमत सियासत कर रही है? देखिए, सूबाई हुकूमत सियासत नहीं कर रही है। सूबाई हुकूमत इस हवाले से पिछले 2 साल और तहरीक इंसाफ की क़यादत इस हवाले से बदतरीन गफलत का, लापरवाही का और नाअहली का मुजाहरा कर रही थी, और 3-4 महीने हो गए कि सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से अपना फ़र्ज़ निभाना शुरू कर दिया है। और उसमें चूँकि पिछले 2 साल और दरनों के दौर का गिल्ट भी है, इसलिए परवेज़ खटक साहब का लहजा ज़रा सख्त है। और ये खान साहब जब वहाँ कंटेनर पे कड़े भी थे तो मैं ख़ुद उस दौरान इस इशू पे प्रोग्राम कर रहा था, और इनके पार्टी के कई लोगों को, इंक्लूडिंग ये जो उनके साथ उनके MNA साहब खड़े थे, इनके ज़रिए कई मरतबा मैंने पैगाम भिजवाया कि खुदा के लिए ये इस मुल्क के लिए ज़िंदगी और मौत और सूबे के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, इसकी तरफ तवज्जो दे। खान साहब और परवेज़ खटक साहब को या इसकी समझ नहीं आ रही थी, या इसकी तरफ तवज्जो नहीं थी, या उस वक्त तो उनकी कैफियत ये थी कि एक आके कान में कह देता था कि चीन का सदर नहीं आ रहा तो वो मान लेता था कि नहीं आ रहा। अब उनको समझ आ गई है, इसलिए अपनी उस गिल्ट को मिटाने के लिए उनके लहजे में सख्ती भी है और तलखी भी है। दूसरी बात, हुकूमत तो जो कर रही है वो कर रही है। मैं मीडिया से दरख्वास्त करूँगा, देखिए आज लगता है कि हमारा ये सवाल ये शायद एहसन इकबाल साहब ने तैयार किया है, और जो इब्तदाई आपके कमेंट्स थे उससे लग रहा था कि शायद वो परवेज़ रशीद साहब के कमेंट्स है। ये सवाल है राहदारी मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड सरमायाकारी, कहाँ है रिकॉर्ड सरमायाकारी? मेरा ये दावा है कि इस हवाले से वफाकी हुकूमत वो जो कुछ कह रही है वो सरासर झूठ है। और कल मज़हर अब्बास साहब मौजूद थे, उसमें एहसन इकबाल साहब और साद रफ़ीक साहब और राजा ज़फ़रुल हक साहब को तमाम लोगों ने उनके मुंह पे ये साबित कर दिया कि ये ब्रीफिंग सरासर झूठ है। इस हवाले से हुकूमत झूठ बोल रही है। मुझे खैबर पख्तूनख्वा में वफाक की तरफ से वो सरमायाकारी दिखाई जाए जिसमें एक रिपोर्ट को बुनियाद बना के आप लोगों ने रिकॉर्ड सरमायाकारी लिखा है। दूसरा, जो आपने शुरू में परवाया कि दस्तावेज़ात के मुताबिक, कौन से दस्तावेज़ात है? 2-2.5 साल से इस पे मैं जितनी मगज़ कपाई कर रहा हूँ, और अगर इन लोगों का ये ख्याल हो तो इनके सारे दस्तावेज़ात तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने रसाई हासिल कर ली है। फिर ये है कि हम अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं। देखें, जो बाकी सब चीज़ें छोड़े, 28 मई को वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने APC बुलाई, उसके बाद इन सब TV चैनलों पे आके तमाम मुल्क की क़यादत की मौजूदगी में उन्होंने ये ऐलान किया कि पहले मगरिबी रूट मुकम्मल किया जाएगा। ठीक, अब मुझे बताएं किस मीडिया ने इस दौरान उनको फॉलो किया है और उस पर प्रोग्राम किए कि वज़ीर आज़म साहब आपने ये वादा किया था। कल के APC में भी यही मुतालबा है कि जब अदालत में फैसला हो जाए ना, बहस पहले होती है कि ये रूट ज़रूरी है या नहीं है ज़रूरी। ये फैसला वज़ीर आज़म और पूरी मुल्क की क़यादत कर चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, उस APC में वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया कि अनकरीब बलूचिस्तान और गवादर के कंसर्न के लिए वज़ीर आज़म साहब इसी तरह का APC गवादर में बुलाएंगे, जो नहीं बुलाया। किस मीडिया ने इस दौरान उनको याद दिलाया कि वज़ीर आज़म साहब आपने कौम के सामने वादा किया, और कल की APC ने उनसे यही किया है। तीसरी बात कि कल जो एलामिया जारी हुआ है उस पर राजा ज़फ़रुल हक साहब भी मौजूद थे, उसमें इकबाल ज़फ़र जगड़ा साहब भी मौजूद थे,
اس میں حکومت کے اتحادی محمود خان اچکزئی صاحب بھی موجود تھے، اس میں وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے، ہمارے مظہر عباس صاحب بھی موجود تھے۔ اس اعلامیہ میں پوری ملک کی قیادت یہ اجتماعی طور پر کہہ رہی ہے کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے، حکومت غلط بیانی کر رہی ہے، حکومت قوم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اچھا صافی صاحب، جو احمد نورانی کی سٹوری چھپی، ابھی اس پر کامنٹ امتیاز صاحب نے بھی دیا اور شہزاد چودھری صاحب نے بھی دیا، آپ اس سے بالکل بھی متفق نہیں ہیں؟ میں آپ بتاؤں، اس میں بادشاہ ڈیم بھی ہے، بادشاہ ڈیم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر یہ کہ آپ اگر گلگت بلتستان سے یہاں تک روڈ بنا رہے ہیں تو کیا وہ خیبر پختونخوا کے لیے بنا رہے ہیں؟ اس سے سب سے ضروری بات، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مظہر عباس صاحب ہزاروں میگا واٹ کا منصوبہ ہے جو کہ سارا ہائیڈرو پاور دکھائی دے رہا ہے، پورے ملک میں کہیں اور بھی اتنے ہائیڈرو منصوبے نہیں لگنے جو خیبر پختونخوا میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک بات بھی اجازت دیں گے؟ ہاں تو نہیں تو ہائیڈرو کا منصوبہ کیا آپ تھر کی صحرا میں لگا سکتے ہیں؟ وہ صرف ایک ہائیڈرو کا منصوبہ ہے۔ دیکھیں، اس پہ جو ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے دلائل کے ساتھ میں ہر طرح کی ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میں اگر غلط کہہ رہا ہوں، میرے پاس بات سننے میں آگے بڑھوں گی۔ صافی صاحب کافی وقت ہو گیا، ہمیں اگلے کوسچن میں بھی جانا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میرے اگلے 2 سوالوں کا وقت میں مجھ سے لے لے۔ ایک منٹ سینیٹر میری گزارش سنیں نا، یہ مذاق نہیں ہے۔ آپ لوگ ذرا آ کے بلوچستان میں، یوب میں، پشاور میں لوگوں کے خیالات سنیں۔ کل سیاسی لیڈروں کا موڈ انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ کل آپ کے جماعت اسلامی کے امیر نے ملاکنڈ میں جا کے اس موضوع پہ اے پی سی کیا ہوا ہے۔ خدا کے لیے ہمیں اس ملک سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ کل سینیٹر تاج حیدر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کل جو تقریر انہوں نے کی ہے ایک لفظ اس کا غیر ضروری نہیں تھا۔ سینیٹر تاج حیدر صاحب نے یہ کہا کہ میرا تعلق سندھ سے ہے، میں سندھ پیپلز پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں، لیکن نمبر 1 کہ ہماری حکومت نے چین کے ساتھ جو ڈیسائیڈ کیا تھا اس میں باقی روٹ تھے ہی نہیں، مغربی روٹ تھا۔ نمبر 2 وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سندھی ہونے کے ناطے مشرقی روٹ کا جو حکومت کر رہی ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ سندھ کو ہے، لیکن میں پاکستان کی خاطر ہماری پارٹی کا یہ مطالبہ ہے اور اسی لیے ہم نے اے پی سی میں بھی یہ حکومت کے ساتھ اگری کہ صرف اور صرف مغربی روٹ بنایا جائے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وزیر اعظم نے قوم کے سامنے یہ وعدہ کیا اور اس کے صرف 3 دن بعد ہمیں جو پی ایس ڈی پی کے ڈاکومنٹس دیے گئے تھے، سلیم صافی صاحب بہت معذرت، آپ نے نئی کا آپشن لیا ہے۔ پروگرام کا فارمیٹ اس سے زیادہ مجھے وقت دینے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایک پروگرام میں یہ سوال پہ بات ہو بھی نہیں سکتی، اس پہ بہت سے سوالات آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے، یقینی طور پر آپ اس پہ بات کریں۔ اگلے سوالوں کا ٹائم بھی آپ مجھ سے لے رہے ہیں، آپ لے چکے اگلے سوالوں کا ٹائم بھی۔ ایک نکتہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، میں اگلے میں اس میں خاموش رہوں گا، لیکن دیکھیں آپ لوگ، ہم نے اس میں سوال سے بھی قوم گمراہ ہو رہا ہے اور اس کا یہ کیوں ہم ان کو یاد نہیں دلاتے؟ کیوں حکومت سے نہیں پوچھا جاتا کہ جو آئین ہم یہاں کر رہے، جمہوریت کر رہے ہیں، آئین میں ہے سی سی آئی، 2 سال ہو گئے، اس میں کیوں اس کو نہیں لایا جاتا؟ اس کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جاتا؟ سوال جواب دیا نا، اینالسٹ نے بھی بات کی۔ صافی صاحب، کیا یہ ہم اس پہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں سب مل کر کہ حکومت اس معاملے میں تمام صوبوں کو اعتماد میں لے، آن بورڈ لائے اور ان کی مکمل حمایت کے ساتھ ایک نتیجہ خیز کوئی ڈاکومنٹ بنائے جس میں سب دستخط کریں اور قائم رہیں؟ کیا ہم اس سے اتفاق کر لیں گے؟ کچھ بھی نہ کرے نہ امتیاز صاحب، ہمیں صرف یہ کہنا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب نے زرداری صاحب اے بی سی تمام قیادت کی موجودگی میں، جس میں ملٹری لیڈرشپ بھی تھی، ان کی موجودگی میں اے پی سی میں جو فیصلہ کیا ہے اور قوم کے ساتھ اعلان کیا ہے اس وعدے پہ عمل کرے۔ وزیر اعظم نواز شریف اپنے کیے گئے وعدوں پر، کمٹمنٹ پر عمل کر کے دکھائیں۔ پہلے سوال کے جواب مگر یہ کہاں تک، ایک منٹ عائشہ، ایک منٹ، یہ کہاں تک ممکن ہے کہ جو پرائم منسٹر کہہ چکا ہے وہ صحیح کہہ چکا ہے؟ کیا پرائم منسٹر نے جو کہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا؟ کیا پاکستان کے انٹرسٹ؟ پرائم منسٹر نہیں، پرائم منسٹر نے پوری ملک کی سیاسی قیادت کے ساتھ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سارے ملک کا، اب اگر پوری ملک کی سیاسی قیادت جاہل ہے اور صرف ہم نہیں یہ بات نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، ہمیں صرف وہ کام کرنا چاہیے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے۔ اگر وہ بلوچستان کا رستہ ہے، اگر ویسٹرن کا روٹ، مگر اس کی وجہ نہیں، مگر اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ یہ 2 چھوٹے صوبے ہیں، اس کا اکنامک سینس ہونا چاہیے۔ اگر اکنامک سینس کے مطابق بات بنتی ہے تو پھر میں ایگری کروں گا، اگر اکنامک سینس نہیں بنتی تو پھر میں اسے ایگری نہیں کروں گا۔ اس اے پی سی میں اس سب چیزوں پہ بحث ہوئی تھی، زرداری صاحب بیٹھے تھے کہ ان کی حکومت کیا کر رہی تھی،
اس میں پاکستانی اینالسٹ کا پوائنٹ آف ویو بہت کھل کر سامنے آیا. 4 ہاں کے آپشن, 2 نہیں کے آپشن, ایک حسن نثار صاحب نے نہیں کا آپشن لیا اور ایک سلیم صافی صاحب نے نہیں کا آپشن لیا اور بڑے کھل کر اس پر بات کی. آنے والے دنوں میں یقینی طور پر اس معاملے پر اے پی سیز بھی ہوں گی, احتجاج ہوتا بھی دکھائی دے گا اور کسی نہ کسی طرح اس معاملے کا حل بھی نکالا جائے گا, کیونکہ پاکستان کو اس انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور پورے پاکستان کو ترقی کی ضرورت ہے. ترقی ایک جگہ بھی ہو لیکن وہ پورے پاکستان کی ترقی ہوگی. بریک لینے جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ بحران پر. کیا ممکن ہے کہ پاکستان سعودی عرب کا ساتھ نہ دے؟ اینالسٹ کیا کہتے ہیں, جانیے بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایران سعودی عرب کشیدگی ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. دونوں ملکوں کے درمیان تنازع عرب دنیا کو بہت حد تک تقسیم کرتا دکھائی دیتا ہے. لگتا یوں ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان شیخ نمر کی پھانسی اور پھر جواب میں سعودی سفارت خانے پر حملہ محض لڑنے کا ایک بہانہ ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات تاریخی طور پر کبھی بھی خوشگوار نہیں رہے. پاکستان نے اس قسم کے تمام تنازعات میں ہمیشہ فریق کی بجائے ثالث بننے کو ترجیح دی. حالیہ کشیدگی کے حوالے سے سعودی عرب تمام مسلم ممالک سے اپنے حق میں حمایت حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے. گزشتہ چند روز کو دیکھیں تو اس دوران اعلیٰ سعودی قیادت کی طرف سے پاکستان کے دورے اسی معاملے کی کڑی دکھائی دیتے ہیں. بظاہر ان دوروں کا مقصد داعش کے خلاف 34 مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کے حوالے سے پاکستان کو اعتماد میں دینا تھا, لیکن پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی طرف سے اعلیٰ سعودی قیادت کو اس بات کی مکمل یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کا نہ صرف بھرپور تحفظ کرے گا بلکہ سعودی عرب کے علاوہ خلیجی ممالک کی سلامتی کو بھی اہم سمجھتا ہے. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سعودی عرب اور یمن کے تنازع میں بھی پاکستان نے اگرچہ فوج نہیں بھیجی تھی, لیکن اس کے باوجود ہر سطح پر سعودی عرب کو ملک کی داخلی اور خارجی سلامتی کی یقین دہانی ضرور کروائی گئی تھی. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سعودی عرب سے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں, وہاں محنت مزدوری کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دینے سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا دونوں ملک پاکستان کو فریق کی بجائے ثالث ماننے کو تیار ہیں؟ کیا پاکستان اس تنازع پر سعودی بلاک کو چھوڑ سکتا ہے؟ اسی معاملے پر سوال رکھیں گے پینل سے. سوال سے ہے, مشرق وسطیٰ بحران کیا ممکن ہے کہ پاکستان سعودی عرب کا ساتھ نہ دے؟ اگر پینل سمجھتا ہے ایسا ممکن ہے تو ہاں کا آپشن لے سکتا ہے, اور اگر پینل سمجھتا ہے کہ ایسا پاکستان کے لیے ممکن نہیں تو نہیں کا آپشن لے گا. بابر ستار صاحب, سب سے پہلے آپ. عائشہ, ممکن تو ہے لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اگلے 20, 25, 30 سال کا ویژن چاہیے آپ کو کہ دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. یہ بالکل ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ سعودی عرب کے ساتھ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. ہمارے حکمرانوں کے بھی ریلیشن شپ ہے, ہمارے فوج کے بھی ریلیشن شپ ہے, اور بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. جو کل بھی نظر آیا کہ ان کے جو شہزادے صاحب آئے وہ پرائم منسٹر سے بھی ملے, آرمی چیف سے بھی ملے جا کے, اور ہم نے انہیں ملٹری سپورٹ بھی دی ہے, ہماری کچھ فوج بھی وہاں پہ موجود ہے. یہ سب ریلیشن شپ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن دیکھیے, ایک پاکستان اور ترکی کا ریلیشن شپ ہے, یہ لوگوں کا پیار ہے آپس میں, ارسپیکٹو کہ یہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹر آ جائے یا سیاسی حکومت ہو, ہمارا ترکی سے تعلق افیکٹ نہیں ہوتا. وہاں پہ کیا حالات ہوں, ان کے اپنے سول ملٹری کیسے چل رہے ہو, ہمارا ان سے ریلیشن شپ افیکٹ نہیں ہوتا. تو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ یا کسی بھی جو آپ کا دوست ملک ہے اس کے ساتھ تو ایسا ریلیشن شپ چاہیے نا کہ لوگوں کا لوگوں کے ساتھ پیار ہو. اگر بہت محبت ہے ہمیں سعودی عرب سے تو پھر تو آپ اس ملک کی بات کریں گے, اس ملک کے لوگوں کی بات کریں گے. ہمیں کسی ایک فیملی کے ساتھ نہیں کمٹ کرنا چاہیے. اور اگر ہم اگلے 20, 25, 30 سال کے بارے میں سوچیں تو جو ماڈل آج آپ کو سعودی عرب میں نظر آتا ہے, یہ مشکل لگتا ہے کہ یہ سروائیو کرے اگلے 25-30 سال. تو بالکل امیڈیٹ ٹرم میں آپ کو ان کے ساتھ چلنا ہے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے, لیکن ہمیں اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. آپ نے ہاں کا آپشن لیا. جی شہزاد چودھری صاحب. دیکھیے عائشہ, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب یہ سوال کے اندر جو ساتھ دینا ہے اس کی تشریح کیا ہے آپ کی نظر میں. اگر تو تشریح یہ ہے کہ پاکستان اپنی افواج کے ساتھ ان کی مدد کرے گا, اپنے یہاں سے دستے بھیجے گا, ان کی جنگوں میں حصہ دار بنے گا, ان کے 34 ملکوں کے اتحاد جو کہ ایران کے خلاف بھی ہو یا دہشت گردی کے خلاف ہو اس کا حصہ اس طریقے سے بنے گا, تو میرا خیال ہے وہ نہیں ہونے والا. البتہ ایک اور طرح کی مدد ضرور کر سکتا ہے, اور اس کے 4 اشارے کل کے میٹنگز کے بعد میرا خیال ہے پاکستان نے بہت خوبصورتی سے ان دونوں شہزادوں کی وزٹس کو ہینڈل کیا ہے, فارن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر, جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہم آپ سے انٹیلیجنس شیئر کریں گے, ہم آپ کو اپنے جو اسباق ہم نے سیکھے ہیں
اپنے تجربے سے ان کو آپ سے شیئر کریں گے, آپ کو ٹریننگ دے دیں گے. اور اسی طرح کا ایک اور چوتھا پوائنٹ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل صحیح لیول کے اوپر ان کے ساتھ انہوں نے تعلق کا اسٹیبلش کیا ہے. اچھا, تو دوسرا جہاں پہ ساتھ دیے جانے کی جگہ موجود ہے وہ یہ ہے ان شہزادوں کو. دیکھیے بادشاہ سلامت کی طبیعت کو بہت اچھی نہیں ہے, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایل کر رہے ہیں, بیمار ہیں بہت زیادہ, وہ اس طریقے سے نہیں اپنی سلطنت چلا پاتے. تو ان تمام دو شہزادوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ ابھی نئے ہیں, یہ دنیا بہت کمپلیکس ہے, مشرق وسطیٰ بہت کمپلیکس ہے, آپ کو وقت چاہیے اپنے آپ کو اپنے ملک میں اسٹیبلش کرنے کے لیے, حکومت کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے. ہم آپ کو ریسٹرینٹ کا مشورہ دیتے ہیں, صبر کا مشورہ دیتے ہیں, اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ نہ آپ کو کوئی خطرہ پہنچے اور نہ ہی آپ ایران کے ساتھ کسی جنگ میں چودھری صاحب بہت واضح, میرے آپ سے دو سوال ہیں. جب ہمیں وہ 34 ملکی مسلم اتحاد میں شامل کرتے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا کیا کردار رہے گا, تو پھر وہ بچے تو نہ ہوئے جو ہمیں ہینڈل کر رہے ہیں اور سب بتا رہے ہیں. اور جب ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر آپ کا بھرپور تحفظ کیا جائے گا, نہ صرف آپ کا خلیجی ممالک کی سلامتی بھی اہم ہے, تو کس قسم کا خطرہ ہے داخلی اور خارجی طور پہ سعودی عرب کو پھر؟ دیکھیے پاکستان نے بڑا اچھے اور بہتر انداز سے یہ فرمایا اور یہ کہا کہ آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو, یعنی خدا نہ خواستہ سعودی عرب ٹوٹنے والا ہو جائے, آپ کا ملک یکجا نہ رہ سکے, تو پھر پاکستان اس صورت میں ضرور کنسرنڈ ہوگا. پھر ہم نے یہ کہا کہ ہمیں گلف کنٹریز کی عمومی سیکیورٹیز کی کنسرن رہتا ہے کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی رہے عمومی طور پر. ہم تو فوج بھیجنے کی تو بات نہیں کر رہے, کنسرن ہے, ہمیں احساس ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا, 2 مسجدیں ہیں وہاں پر جہاں پر کہ پاکستانیوں کا ایک جذباتی لگاؤ ہے, جس کا کہ ہم نے اصل میں ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ہم خدا نخواستہ آخری مسلمان جو ہوگا وہ وہیں پہ اپنی جان دے گا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس صورت میں پاکستان کا جو طریقہ ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے مینج کیا ہے بالکل ٹھیک ہے. جو کلیئر چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کسی ایکٹیو فوجی دستے کی وہاں پہ شمولیت نہیں کرے گا. پاکستان ایران اور ان کے درمیان میں جب بھی موقع ملے گا ایک بہتر حالات کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو اس گنجل سے دور رکھے گا. آپ اب ہاں کا آپشن لے رہے ہیں, نہیں کا؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے گا, بہتر انداز سے. لیکن جب کیونکہ کل آپ نے جواب ہاں میں لکھنا ہے یا نہیں میں لکھنا ہے, تو وہ مشکل آپ کے سوال کے حساب سے مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران دونوں کا ساتھ اکٹھا دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ صرف ایک سائڈ کے اوپر باعث اپنا شو. کوئی آپشن نہیں لے رہا, اس کا مطلب ہے آپ. حسن نثار صاحب. جی بالکل. اچھا دیکھیں, شہزاد صاحب نے, بابر ستار صاحب نے بڑی چند باتیں بڑی خوبصورت کی ہیں. خاص طور پہ بابر ستار صاحب نے جب پاکستانی اور ترکی کے عوام کا ریلیشن شپ, اور ساتھ کہے بغیر شاید انہوں نے کہہ دیا ہے یہ پاکستانی اور عام سعودی کا جو ریلیشن شپ ہے, میرا خیال ہے میں بہت کم لوگوں میں سے ہوں جو اس کو بہت اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں. میں درجنوں بار جا چکا ہوں, میرا بہت زیادہ وہاں ٹریڈنگ کا تعلق رہا ہے, میں 4 مہینے ایٹ اسٹریچ رہا ہوں. صورتحال سمجھ آ جائے گی اگر کوئی بندہ آؤٹ آف دا وے گیا. زندگی کی ریالٹی یہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا, ہمارے بزرگ کا ہے, صدیوں کی دانش ہے یہ, کہ جب منہ کھاتا ہے نا تو آنکھ شرماتی ہے. سو پاکستان کی آنکھ شرما رہی ہے, لیکن اس شرم کی ایک حد ہوگی. اس کے آگے جو معاملہ ہے نا وہ اتنا پھر سادہ رہ نہیں جائے گا. اور جو بات آپ نے کی ساتھ دینے نہ دینے کی, آپ کا سوال بہت زیادہ ہارش ہے. وہ کون سی سچویشن ہوگی جس میں کس قسم کے ساتھ کا مطالبہ اور تقاضا ہوگا, اس کو ایکسپلین کریں پہلے آپ. کیا کو ڈیگز ڈرون, بالکل جنگ آل آؤٹ, پھر پاکستان کیا کرے گا؟ ادھر کھڑا ہو جائے گا جا کے؟ ایسی کوئی بات ہے نہیں. جیسے شہزاد صاحب نے اشارہ کیا کہ بڑی خوبصورت ہینڈلنگ کی گئی ہے, جو 3-4 پوائنٹس میں کل پڑھ رہا تھا تو ویری انٹرسٹنگ اور بڑے بنیادی اور بڑے لاجیکل تھے. اور بات اس دائرے سے آگے جانا خود سعودی عربیہ افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان ساتھ دے گا, چور نالو پنڈ کالی نہیں ہوندی. سعودیز کی تو تاریخ ہی کوئی نہیں ہے جنگ کی. اور ایک بات چلتے ذرا وہ مجھے کنکلوڈ کرنے دیں کہ لیڈرشپ کا, اس کی کوالٹی کا, اس کی کلاس اور کیلیبر کا امتحان کہ اس طرح کی سچویشن سے کیسے سرخرو ہونا اور نمٹنا ہے, اس کا اب پتہ چلے گا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل, سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ اس کو کتنی سمجھداری سے ہینڈل کرتی ہے. ساتھ دینا نہ دینا, یہ تو آپ ایسے جیسے بلوا ہو رہا ہے, کو موالی لڑ رہے ہیں آپس میں.
ایسا نہیں ہے. آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے؟ نہیں, نہ ایسی نوبت آئے گی. امتیاز عالم صاحب, نوبت کیا آئے گی؟ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہم نے پہلے پوزیشن لی تھی یمن کے بحران پہ اور اسمبلی کی جو پارلیمنٹ کی جو پوزیشن تھی, مجھے لگتا ہے کہ ہم کچھ ہٹے ہیں. کاش ایسا نہ ہو. سوال یہ ہے کہ کتنا ساتھ دیا جائے, کس معاملے میں دیا جائے اور کس معاملے میں نہ دیا جائے. یہ بالکل ہماری نظروں سے اوجھل ہے. کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا طے ہو رہا ہے, یہ بالکل شفاف نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسی اہم میٹنگ ہوئی ہیں جس میں ایک نئے معاشی کوریڈور کی بات بھی ہو رہی ہے, جو اسحاق ڈار صاحب نے میٹنگ کی ہے ان کے نائبین سے معیشت کے, ان کے ساتھ اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے. اور ہم جا رہے ہیں اس 34 ممالک کی میٹنگ میں, اور ہم نے دیکھا کہ کل جو ہوا عرب لیگ کا اجلاس, اس میں اس محاذ کو صاف طور پہ ایران مخالف اور دشمن محاذ قرار دیا گیا ہے. جو قراردادیں آئی ہیں وہ بھی ایران کی جو ریشہ دبانیاں ہیں, سازشیں ہیں اور فرقہ وارانہ جو عزائم ہیں ایران کے, اس کے خلاف لڑنے کا عندیہ دیا گیا ہے. ٹھیک. تو اس حساب سے یہ معاملہ جو ہے, یہ جو خلفشار ہے, اس کی بڑی ہی ایک فرقہ وارانہ اور ایک بڑی ہی ایتھنک نسلیاتی یعنی عربی عجمی جھگڑے کی پرانی تاریخ ہمارے سامنے ہے. ایران سعودی عرب کے ساتھ یہ اتحاد داعش کے خلاف بنا ہے, ایران کے خلاف. داعش کا تو اور ان کے مکتب میں فرق نہیں ہے. داعش کے وہ بھی ان کے اور ان کے نظریات میں زیادہ فرق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جھگڑا ہے کہ عرب قیادت کریں مسلم دنیا کی, داعش والے کریں یا یہ خانوادہ سعود کرے. جھگڑا اس بات پہ ہے. اس میں ہم کیوں آئیں گے؟ اور اس وقت دنیا میں مسلمان جو ہیں اس میں 85% غیر عرب ہیں, 15% عرب ہیں. اور عرب لیگ میں بھی کوئی اسرائیل کے خلاف نے دیکھا کہ عرب لیگ نہیں چل پائی, ان میں بھی آپس میں اختلافات. آپشن کیا لیں گے؟ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ ہم سعودی عرب کو ناراض بھی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی ایران مخالف الائنس میں شامل نہ بھی ہو جائیں. ایران ہمارا ہمسایہ ہے, ہم ایک ایٹمی طاقت بھی ہیں. اس سے ایکویشن بہت خوفناک ہو جائے گی. ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم اس کنفلکٹ کا حصہ بنیں. ہمارا ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا. ابھی جلوس نکل رہے ہیں, کوئی سعودی عرب کی حمایت میں نکال رہا ہے, کوئی ایران کی حمایت میں نکال رہا ہے. یہ تو وہ لڑائی مڈل ایسٹ کی یہاں آ گئی ہے. ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ورنہ ہمارا تتر بتر ہو جائے گا معاشرہ. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. ہاں کا آپشن لے رہے ہیں؟ کیا ممکن ہے پاکستان ساتھ دے رہا ہے؟ میرا سوال یہ ممکن ہے پاکستان ساتھ نہ دے؟ نہیں, ساتھ دے گا. مطلب ہے ساتھ نہ دے. آپشن لے رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے نا ساتھ. اب آپ کا سوال بڑا الٹا ہے نا. سوال یہ ہے کہ کیا ممکن ہے پاکستان ساتھ نہ دے؟ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان نے فیصلہ کر لیا ساتھ دینے کا. نہیں کا آپشن ہے نا. مظہر عباس صاحب. نہیں, بالکل میرا خیال ہے ساتھ دے گا. اور جو اگر ساتھ نہیں دینا ہوتا تو وزیر خارجہ, سعودی وزیر خارجہ کے بعد شاید وزیر دفاع نہیں آتے, ان کا دورہ نہیں ہوتا. یہ بات آگے بڑھی ہے اور اس میں اب اس کی ڈائنامکس کیا ہیں, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے جس طریقے سے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات مختلف ممالک نے توڑے ہیں عرب ممالک میں, تو یہ لگ رہا ہے کہ ایران کو سیاسی طور پہ تنہا کرنے کی پالیسی ہے اور اس میں آپ پریکٹیکلی ساتھ نہ دیں تو آپ شاید خاموش رہیں, لیکن اگر کوئی اس طرح سعودی عرب پہ کوئی ملٹری ایکشن یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پریکٹیکلی ساتھ دے گا پاکستان. لیکن یہ کہ یہ جو سچویشن ہے یہ کافی وہ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے اس سے ہٹے گا, پاکستان ساتھ دے گا. مظہر صاحب نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. سلیم صافی صاحب. عائشہ, ایک تو ساتھ دینے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں, صرف سفارتی بھی ہو سکتی ہیں, سیاسی بھی ہو سکتی ہیں, معاشی ساتھ دینا بھی ہو سکتا ہے, اور حربی اور جنگی ساتھ دینا دفاعی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. وہ سوال میں ڈیفائن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے 60 سال سے امریکہ کا ساتھ دیا سوویت یونین کے خلاف, لیکن اس کے بھرپور دباؤ کے باوجود چین کے خلاف ایک دن بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. اسی طرح ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا لیکن ایران کے خلاف کبھی ایک دن بھی اس کا ساتھ نہیں دیا. تو میرا خیال ہے کہ ہم سعودی عرب کا ساتھ دے رہے ہیں اور دیں گے, لیکن ایران کے خلاف نہ کبھی سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے اور نہ اب حکومت کو دینا چاہیے اور نہ میرے خیال میں دے گی. ٹھیک, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, سکور بورڈ آپ کے سامنے. آخری سوال کے جواب میں شہزاد چودھری حسن صاحب نے کوئی آپشن نہیں لیا. صافی صاحب بھی نہیں کا آپشن لے رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ساتھ نہیں لیا جائے گا, پاکستان کو دینا ہے لیکن ایران کے خلاف نہیں جائیں گے. صافی صاحب یہی کہہ رہے ہیں نہیں کا آپشن لیتے ہوئے. جی ٹھیک, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. اپنا فیڈ بیک آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.